अस्सलाम वालेकुम। नावल आखिरी उम्मीद किस्त नंबर 16। जिम जॉय के साथ पार्क में वॉक कर रहा था और जिम उसे जियो बनने के लिए जहनी तौर पर तैयार कर रहा था। माई सन, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट और इसके बारे में टाइम पर प्लान करना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी स्टडी कंप्लीट होने वाली है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब तुम जियो बनने के बारे में सीरियसली सोचो। जिम ने उसके कंधे पर हाथ रखते कहा। क्यों, इतनी जल्दी क्या है? जॉय ने हैरत से पूछा। मैं चाहता हूँ तुम अपनी प्रोफेशनल लाइफ जियो बनकर शुरू करो, फिर देखना तुम पर कामयाबी और दौलत के दरवाजे किस तरह खुलते चले जाएंगे। जियूस दुनिया के सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत और अमीर लोग होते हैं। जियूस अमीर पैदा होते हैं और अमीर ही मरते हैं। इस वक्त दुनिया के पहले 50 अमीर तरीन लोग जियू हैं। बाकी सारी दुनिया भूखे फकीरों की तरह उनके सामने खैरात के लिए दामन फैलाती है। दुनिया की तमाम टेक्नोलॉजी, साइंस, मेडिकल, हर शोबे में वो सबसे आगे हैं। वो जहाँ जाते हैं खुशकिस्मती और कामयाबी के दरवाजे उन पर खुलते चले जाते हैं। जिम ने इस कदर मुतासिर कुन अंदाज में उसे समझाया कि जॉय हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। रियली? जॉय ने चौंक कर पूछा। यस माई सन, मैं तुम्हें सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी के खूबसूरत रास्ते की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ तुम इतनी तरक्की करो कि दुनिया में किसी और ने ना की हो। जॉय, अगर तुम्हारी जगह मेरा बेटा होता तो मैं उसके लिए भी यूं ही सोचता। टिम ने कदरे जज्बाती अंदाज में उसे अपने साथ लगाते कहा, तो जॉय उसकी बातें सुनकर मुतासिर हो गया। ओके, एज यू विश, फिर मैं आज ही जियो बनने के लिए तैयार हूँ। जॉय ने मुस्कुराकर कहा। माय डियर, जियो बनना इतना आसान नहीं, एक कंप्लीट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मैं कल तुम्हें साइनागॉग लेकर जाऊंगा, मे फेयर रबी के पास। वो तुम्हें एक कन्वर्जन प्रोग्राम में इनरोल करेंगे और इसके मुताबिक तरबियत करेंगे। 3 घंटे की 18 क्लासेस में तुम्हें जूश हिस्ट्री, ज्यू हॉलीडेज, सब कोशर और ज्यूश लाइफस्टाइल, साइकिल, पैदाइश, मौत, शादी, मजहब, फ़लसफ़े, इबादत और दूसरी रसूमात के बारे में तरबियत देंगे। इसके साथ साथ तुम्हारे लिए सब सर्विसेज अटेंड करना ज़रूरी है। इब्रानी सीखना और ज्यूश कम्युनिटी के साथ ताल्लुकात सीखना ज़रूरी है। जब तुम्हारी तरह और उम्मीदवार भी कन्वर्जन प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, तो फिर इन्हें एक लेटर इशू किया जाता है कि अब वो रेबिनिशियल कोर्ट के सामने पेश हों। सारे रबी उससे पूछते हैं कि वो क्यों ज्यूडिज़्म में कन्वर्ट होना चाहता है। उसे ज्यूइश हॉलीडेज़ के अलावा यहूदियत से मुतल्लिक दूसरे सवालात किए जाते हैं। 30 मिनट के सवालात और जवाबात के बाद ये बताया जाता है कि आया वो पास है या नहीं, और फिर इसके बाद फेथ की डिक्लेरेशन ऊंची आवाज़ में पढ़ाई जाती है, ये बताने के लिए कि उम्मीदवार अब यहूदियत को अडॉप्ट करने के लिए तैयार है। इसके बाद उम्मीदवार को बरकत वाले पानी यानी मैकवे में 3 बार पूरी तरह डुबोया जाता है। पहली 2 डुबकियों में वो दुआएं पढ़ता है और तीसरी डुबकी में सीमा पढ़ता है, जिसमें खुदा की वादानियत का इकरार करता है। इसके बाद उसे सरकारी तौर पर ज्यू डिक्लेयर किया जाता है। इसके बाद साइनागॉग में नए ज्यूज़ को वेलकम कहने के लिए दावत दी जाती है। इसके अलावा सब डिनर में सरकारी तौर पर कन्वर्जन सर्टिफिकेट उम्मीदवार को दिया जाता है और लोगों को बता दिया जाता है कि अब वो ज्यूइश कम्युनिटी का हिस्सा है। लोग खुशी से इस इवेंट को मनाते हैं। जॉय, सोचो मेरे लिए वो दिन किस कदर खुशी का होगा जब तुम्हारे हाथ में कन्वर्जन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उस दिन तुम मेरे असली बेटे बन जाओगे। जिम ने खुशी से उसकी पेशानी चूमते कहा, तो जॉय मुस्कुरा दिया। ऑफ कोर्स, जॉय ने मोहब्बत से जिम के गले लगते कहा, तो जिम उसे प्यार करने लगा। लेकिन अभी तुमने अपनी मॉम को अपने प्रोग्राम के बारे में कुछ नहीं बताना, क्योंकि वो तुम्हें 1 मिनट के लिए भी अपने आप से दूर नहीं देख सकती। जिम ने उसे सख्ती से तंबी करते कहा। लेकिन मॉम कौन सी घर पर होती हैं, वो भी तो सारा दिन ऑफिस में होती हैं। उनको कैसे पता चलेगा कि मैं साइनागॉग जाता हूँ? जॉय ने हैरत से कहा। स्टडी के लिए तुम्हें आउट ऑफ सिटी भी भेजा जा सकता है, लेकिन तब मैं मैनेज कर लूँगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसे बताकर उसका माइंड मेकअप करना चाहता हूँ। वो अचानक सुनकर अपसेट हो जाएगी। जिम ने उसे यूँ समझाया कि जॉय फ़ौरन उसकी बात मान गया। जिम हमेशा उसे अपनी कामयाबी समझता था कि वो जो बात भी चाहता जॉय उसे मनवा सकता था। आज रात तुम खामोशी से अपना बैग तैयार कर लेना और इसमें कुछ ज़रूरी सामान और चीज़ें भी रख लेना। इन चीज़ों की लिस्ट मैं तुम्हें SMS कर दूँगा। जिम ने मुस्कुराकर कहा। ओके, जॉय ने मुस्कुराकर जवाब दिया। गुड लक।
کل ملیں گے، جم نے اسے الوداع کرتے کہا۔ جوائے نے ساری رات سوچتے اور تیاری کرنے میں گزار دی۔ رات کو اس نے خوب ڈرنک بھی کی اور اگلے دن وہ سارا وقت گہری نیند سوتا رہا۔ جم اسے بار بار فون کرتا رہا مگر وہ نیند میں فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے موبائل ہی آف کر دیا۔ جم کو بے انتہا غصہ آنے لگا۔ وہ بیدار ہوا تو تھکے انداز میں کچن میں کافی بنانے چلا گیا مگر جاتے موبائل آن کر گیا۔ اس پر مسلسل بیلز ہونے لگیں مگر جوائے کمرے میں موجود نہ تھا۔ وہ جم کی کال لیتا۔ جب وہ کمرے میں واپس آیا تو اس کا موبائل بج رہا تھا۔ اس نے موبائل خاموشی سے بغیر کچھ کہے کان سے لگایا تو دوسری جانب جم اپنی ہی لے میں غصے میں چلا رہا تھا۔ باسٹرڈ، میری کال کیوں نہیں لے رہا؟ جم غصے سے بولا تو جوائے ایک دم چونکا اور اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ کیا یہ جم انکل ہی تھے؟ اس نے حیرت سے سوچا اور موبائل پر اس کا نام اور نمبر دیکھنے لگا۔ کیا انہوں نے واقعی ہی مجھے باسٹرڈ کہا ہے؟ مگر کیوں؟ وہ تو مجھے اپنا بیٹا مائی سن کہہ کر یا ڈیئر سن کہتے ہیں، اور اب باسٹرڈ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہیں مجھے سننے میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ اس نے پریشان ہو کر سوچتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا مگر اس کے اندر انتہائی غصے کے جذبات پیدا ہونے لگے تھے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا خون کھول رہا ہو۔ اس نے کچھ سوچا اور کافی کا مگ ویسے ہی ٹیبل پر رکھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ جم بے انتہا غصے میں تھا۔ اس نے کل کتنی محنت سے جوائے کو سائناگوگ لے جانے پر تیار کیا تھا اور اب وہ صبح سے اسے کال کر رہا تھا مگر جوائے اس کی کال نہیں لے رہا تھا۔ اس نے آفس سے چھٹی بھی اس کی وجہ سے کی تھی کہ وہ آج ہر صورت میں جوائے کی انرولمنٹ سائناگوگ میں کروانا چاہتا تھا اور ریبے میں فیئر سے بھی بات کی تھی مگر وہ اتنا کیئرلیس تھا کہ اس نے اس کی کال ہی نہ لی تھی۔ مجھے خود اس کے پاس جانا چاہیے، جم نے سوچا اور جیسے ہی دروازہ کھول کر باہر جانے لگا تو ایزابیل آ گیا۔ ایزابیل اسے یوں غصے میں دیکھ کر پریشان ہونے لگا۔ جم نے اسے ساری بات بتائی اور جوائے کو گالیاں دینے لگا۔ ایزابیل نے وسکی ڈال کر ایک گلاس سے پکڑایا اور دوسرا خود پکڑ لیا۔ اس کے سپ لینے لگا۔ جم کو بغور دیکھ رہا تھا۔ ریلیکس یور مائنڈ، مجھے پہلے ہی شک تھا کہ اگر اس لڑکے کی باڈی میں پیور مسلم بلڈ ہے تو وہ اتنی آسانی سے جیو نہیں ہوگا مگر میں تو تمہاری اسٹرانگ کنونشن پر حیران ہو رہا تھا۔ ایزابیل نے گہری سانس لیتے کہا، میں نے اس کے دل میں مسلمز کے لیے نفرت اتنی زیادہ بھر دی ہے کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ مسلم سے نفرت کرتا ہے۔ جم نے بھی وسکی پیتے ہوئے بتایا، مگر شاید تم یہ بھول رہے ہو کہ مسلمز کی جین میں جو ریلیجیس فیور شامل ہوتی ہے وہ کسی اور ریلیجن کے فالوور میں نہیں ہوتی، یعنی یہی ریلیجیس فیور انہیں فینیٹکس بنا دیتی ہے اور یہ لوگ فینیٹکس ہو کر دنیا کے لیے ایک تھریٹ بن جاتے ہیں۔ ایزابیل نے گہری سانس لیتے کہا تو جم نے چونک کر اسے دیکھا۔ لیکن جوائے میں ایسی کوئی بات نہیں، جم نے کہا، مگر اس کا باپ اور اس کے انسیسٹرز تو مسلم تھے، اس کے جینز میں ان کا اثر ضرور ہوگا۔ جم، تم نے خواہ مخواہ اپنا ٹائم ویسٹ کیا، ایزابیل نے قدرے خفگی سے منہ بنا کر کہا۔ جوائے قدرے تیز تیز چلتا جم کے اپارٹمنٹ کے سامنے آ کر رکا اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ جم اور ایزابیل نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ اوہ جوائے، مائی سن، تم! جم نے ایک دم اپنا لب و لہجہ بدل کر اسے اپنے ساتھ لگا کر پیار کرتے کہا تو ایزابیل معنی خیز انداز میں مسکرانے لگا۔ جوائے بھی اسے دیکھ کر چونکا۔ مائی ڈیئر، تم آج کہاں گم ہو گئے تھے؟ جم نے مسکرا کر پوچھا۔ میں رات کو بہت دیر تک تورا اسٹڈی کرتا رہا، صبح سوتا رہا، کالج بھی نہیں گیا، جوائے نے گہری سانس لیتے بتایا۔ دیکھا ایزابیل، میرا بیٹا کتنا ریلیجیس مائنڈ ہے، میں اسے ریبائی بنانا چاہتا ہوں، پھر اسرائیل بھیجوں گا اسپیشل کورسز کے لیے۔ یہ اتنا آؤٹ اسٹینڈنگ اور فیمس ربی بنے گا کہ پوری جوئش ہسٹری میں کوئی اس جیسا فیمس نہیں ہوگا۔ جم نے قدرے مبالغہ آرائی سے کام لیتے کہا مگر جوائے اس بار خاموش رہا اور حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے جم کے الفاظ اور لب و لہجے پر اب یقین نہیں آ رہا تھا۔ آف کورس جم، تم نے بالکل ٹھیک سوچا ہے، ایزابیل نے اس کے ہاں میں ہاں ملاتے کہا۔ کیا ہم ابھی سائناگوگ چلیں؟ ریبی میں فیئر ہمارا ویٹ کر رہے ہوں گے، جم نے جوائے کی طرف مسکرا کر دیکھتے کہا۔ نہیں، پہلے مجھے تورا اسٹڈی کمپلیٹ کرنی ہے، جوائے نے ایک دم بہانہ بناتے کہا کیونکہ جم پر اب اسے اعتبار نہیں رہا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ ریبی تمہیں خود سب کچھ سکھائیں گے، پھر تم خود کیوں ٹائم ویسٹ کرنا چاہتے ہو؟ چلو ابھی چلو، جم نے قدرے سنجیدہ انداز میں کہا۔
آپ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ لیٹ می اسٹڈی اٹ۔ جوائے نے گہری سانس لیتے کہا تو جم کا موڈ بدلنے لگا۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمایاں ہونے لگے اور نتنے پھلا کر اسے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ایزابیل نے آنکھوں میں اسے باز رہنے کا اشارہ کیا۔ جوائے نے اچانک ایزابیل کی طرف دیکھا۔ وہ ایک دم چونکا اور گہری سانس لے کر دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ اوکے، جم نے گہری سانس لیتے کہا اور خاموش ہو گیا۔ بائے، جوائے نے آہستہ آواز میں کہا اور خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ تم نے مجھے کچھ کہنے سے منع کیوں کیا؟ اس کے جانے کے بعد جم نے ایزابیل سے پوچھا۔ جب ایک انسان کوئی کام کرنے کے لیے ریلکٹنٹ ہوتا ہے تو اسے بار بار فورس کیا جائے تو وہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے۔ مجھے ابھی اس کا موڈ بالکل نہیں لگ رہا، اس لیے تم اسے اوائڈ کرو، ایزابیل نے سنجیدگی سے کہا۔ کیسے اوائڈ کروں؟ یہ بہت مشکل ہو رہا ہے، جم نے قدرے جھنجھلا کر کہا تو ایزابیل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ تم اتنے زیادہ امپیشنٹ کیوں ہو رہے ہو؟ کیا کوئی پرابلم ہے؟ ایزابیل نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، جم کہہ کر خاموش ہو گیا اور ایزابیل حیرت سے اور مشکوک نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جوائے گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا گھر واپس جا رہا تھا۔ اسے جم کے رویے اور باتوں کی سمجھ نہ آ رہی تھی۔ پھر ایزابیل کا معنی خیز انداز میں جم کو اشارہ کرنا، یہ سب کیا تھا؟ وہ لوگ آپس میں کیا پلان کر رہے تھے اور ان کی انٹینشنز کیا ہیں؟ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ جم کا ایک دم رویہ بدل کر بات کرنا، بدلا ہوا لہجہ اور چہرے پر کبھی غصے کے تاثرات اور کبھی نرمی کے، اسے سب کچھ کنفیوز کر رہا تھا۔ اور پھر جم کا بار بار اسے منع کرنا کہ وہ پیرن کو کچھ نہ بتائے، اسے بہت اپسیٹ کر رہا تھا۔ وہ جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی کنفیوز ہو رہا تھا۔ وہ گھر پہنچا تو پیرن قدرے پریشانی سے لاؤنج میں چکر لگاتے موبائل پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می، اب میرے لیے یہ پاسبل نہیں رہا، میں بہت اپسیٹ ہوں، پیرن ایک دم نم آنکھوں کو رگڑتے ہوئے بولی۔ اور اسی لمحے جوائے لاؤنج میں داخل ہوا۔ پیرن کی اس کی طرف بیک تھی۔ پیرن کے منہ سے یہ بات سن کر وہ بری طرح چونکا۔ موم، آپ کیوں پریشان ہیں؟ ایک دم جوائے نے پیچھے سے کہا تو پیرن نے بری طرح بوکھلا کر اسے مڑ کر دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ بری طرح ہکلا کر بولی۔ کیا جم انکل کا فون ہے؟ اس نے نادانستہ پوچھا کہ ممکن ہے جم پیرن کو جوائے کے بارے میں کچھ بتا رہا ہو، اسی لیے وہ پریشان ہو گئی ہو۔ نہیں، وہ کیوں مجھے فون کریں گے؟ پیرن ایک دم پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ آئی سی، تو پھر آپ کیوں اپسیٹ ہیں؟ پلیز مجھے بتائیے، جوائے نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں آفس میں ایک پرابلم ہے، اس کی وجہ سے اپسیٹ ہوں اور اپنے ایک کولیگ سے ڈسکس کر رہی تھی۔ تم فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، پیرن نے زبردستی مسکرا کر اس کے کندھے کو تھپتھپاتے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ لیکن جوائے نے دیکھا وہ چہرے سے بہت اداس اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ خود بھی بہت پریشان تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے کمرے میں چلا گیا، بیئر کا ایک گلاس پیا اور اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلے روز کیتھی جوائے کو کالج میں ملی تو قدرے الجھی ہوئی اور اپسیٹ تھی۔ اس کے چہرے پر انتہائی تھکاوٹ کے تاثرات تھے اور موڈ میں بھی بیزاری تھی۔ وہ جوائے کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ جوائے بھی الجھا ہوا تھا۔ جوائے، میں کئی روز سے جوڈازم کے بارے میں اسٹڈی کر رہی تھی اور رات کو یہ اسٹڈی کمپلیٹ کی ہے۔ میں جیوز کے بارے میں پڑھ کر بہت ڈس اپوائنٹ ہوئی ہوں، کیتھی نے آ بھر کر افسردہ لہجے میں کہا تو جوائے نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ جوائے نے حیرت سے پوچھا۔ دے آر لیس ان نمبرز بٹ رولنگ آل اوور دی ورلڈ، کیتھی نے گہری سانس لیتے کہا۔ ہاں، جم انکل بھی یہی کہتے ہیں کہ جیوز آر ویری لکی، جوائے نے ایک دم خوش ہو کر کہا۔ لکی نہیں، لسٹی، کیتھی نے منہ بنا کر جواب دیا۔ کیا مطلب؟ جوائے نے حیرت سے پوچھا۔ پوری دنیا میں ان سے زیادہ دولت کا لسٹی کوئی نہیں، ایک جگہ تو یہ لکھا ہے منی از دی گاڈ آف جیو، کیتھی نے گہری سانس لیتے کہا۔ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی پیشن تو ہوتا ہے، پاسبل ہے کہ جیوز کا پیشن منی ہو، جوائے نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ یہ پیشن نہیں، ان کی گریڈ یعنی لالچ ہے، دے آر منی لینڈرز، کیتھی نے منہ بنا کر کہا۔ آف کورس، وہ دنیا کے ریچسٹ لوگ ہیں، ساری دنیا کے غریبوں کو چیریٹی دیتے ہیں، لوگوں کو ان کی دولت سے جیلسی تو ہوتی ہوگی کیونکہ وہ دنیا کے سب سے زیادہ خوش قسمت لوگ ہیں، جوائے نے مسکرا کر کہا۔ کیا یہ باتیں تمہیں جم انکل نے بتائی ہیں؟ کیتھی نے حیرت سے پوچھا۔ یس آف کورس، جوائے نے گہری سانس لیتے جواب دیا۔ جوائے، اگر تم خود ان کے بارے میں اسٹڈی کرو تو تم جیو کے بجائے
ایتھیسٹ رہنا زیادہ بہتر سمجھو گے؟ کیتھی نے غصے سے کہا۔ کیا مطلب؟ تم جیوز کے اتنے خلاف کیوں بول رہی ہو؟ جوائے نے چونک کر پوچھا۔ اس لیے کہ پوری دنیا میں ان سے زیادہ لسٹی، سازشی اور دھوکے باز لوگ اور کوئی نہیں۔ انٹرسٹ یعنی سود ان کے مذہب میں حرام ہے، مگر انہوں نے اپنے لیے جائز اور حلال کر رکھا ہے، اور اس کے ذریعے انہوں نے پوری دنیا کو ایک ایسے کمپلیکیٹڈ سسٹم میں انوالو کر دیا ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کو بھکاری بنا دیا، انہیں معاشی طور پر مفلوج کر کے انہیں اتنا غریب کر دیا ہے کہ وہ ذلیل ہو کر ان سے بھاری طور پر قرضہ لیتے ہیں، اور انہیں قرضے دے کر وہ اپنی مرضی کی شرائط سے انہیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ دنیا میں غربت، ذلت، بے روزگاری اور تمام تباہیوں کے یہی ذمہ دار ہیں۔ کیتھی نے خفگی سے کہا۔ تو لوگ ان سے قرضہ نہ لیں؟ جوائے نے منہ بنا کر کہا۔ یہ لوگ بہت سازشی ذہن رکھتے ہیں، پوری دنیا میں جیوز جیسا کلیور مائنڈ کوئی نہیں۔ کریڈٹ کارڈز، لیزنگ لونز اور دوسری بے شمار اسکیمز کو وہ اتنا اٹریکٹیو بنا کر ضرورت مندوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ کبھی لوگ اسے اسٹیٹس سمبل سمجھ کر اس میں پھنس جاتے ہیں، اور کبھی انتہائی مجبور اور محتاج ہو کر۔ انہوں نے لوگوں کو معاشی طور پر ایسا الجھا کر رکھ دیا ہے کہ وہ کسی اور کنسٹرکٹیو اور کریٹو کاموں کی طرف توجہ نہ دے سکے۔ دنیا کی اکانومی پر ان کا مکمل قبضہ ہے، اور جس کے ہاتھ میں دولت کے خزانے ہوں، باقی سب ان کی طرف بھوکی نظروں سے ہی دیکھیں گے۔ وہ خوشحال ہیں، اسی لیے سائنس، ٹیکنالوجی، زراعت ہر شعبے میں ترقی کر رہے ہیں۔ کیا وہ دولت کے بغیر کسی شعبے میں ترقی کر سکتے ہیں؟ کیتھی نے گہری سانس لیتے پوچھا۔ ہاں، یو آر رائٹ، لیکن کیتھی، یہ بھی تو دیکھو نا کہ ان کا گاڈ ان سے خوش ہے، اسی لیے تو وہ ان کو اتنی دولت دے رہا ہے۔ اتنی کامیابی اور ترقی بعض اوقات پیسہ ہونے کے باوجود بھی کوئی حاصل نہیں کر سکتا، جوائے نے کہا۔ جوائے، لارڈ کا بیٹا لینڈ لارڈ ہی ہوتا ہے جب تک وہ اپنے فور فادرز کی دولت ضائع نہیں کرتا، لیکن اگر لینڈ لارڈ اپنے بیٹے کو شروع سے ہی دولت کا لسٹی اور اسے دولت کمانے کے ٹرکس بتاتا ہے تو وہ اپنے باپ دادا کی دولت کو اور زیادہ بڑھانے کا سوچتا ہے۔ جیوز میں دولت کی اتنی لسٹ ہے کہ 1938 میں جولیس سٹرچ نے بچوں کی ایک کتاب شائع کی، جس میں ایک بچی ماں سے پوچھتی ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ جیوز بہت زیادہ امیر ہیں؟ اس کی ماں نے جواب دیا کہ جب کوئی غیر یہودی بھوکا ہو، جسے کسی یہودی نے دھوکہ دیا ہو، تو اسے اس پر کوئی رحم نہیں آتا اور نہ ہی اس میں کوئی دلچسپی لیتا ہے۔ یہودی صرف اور صرف پیسے کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ کسی قسم کی انسلٹ کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کا خدا صرف سونا اور پیسہ ہے، جس کو پانے کے لیے وہ ہر گناہ کرنے کو تیار ہیں، کیتھی نے کہا۔ تو جوائے حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ریئلی، آئی ڈونٹ بلیو اٹ، جوائے نے حیرت سے کہا۔ جیوز آر ویری انریلائبل، وہ کسی مطلب کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، ان کی دوستیاں اور محبتیں سب کسی نہ کسی غرض کی وجہ سے ہوتی ہیں، کیتھی نے کہا۔ تو جوائے نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کیتھی نے حیرت سے پوچھا۔ اس کا مطلب ہے جم انکل مجھے کسی مطلب کے لیے جیو بنانا چاہتے ہیں، ایک دم جوائے نے کہا۔ تو کیتھی نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں، ان کا ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، جوائے تمہیں بہت کیئرفل رہنا چاہیے، اور ابھی جیو بننے کا فیصلہ جلدی میں نہیں کرنا، کیونکہ وہ ایک دم کہتے کہتے رکی۔ تو جوائے نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تم رک کیوں گئی؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ جوائے نے حیرت سے پوچھا۔ جوائے، میں نے دنیا کے بہت سے مذاہب کی اسٹڈی کی ہے، اور ابھی کر بھی رہی ہوں۔ کسی مذہب کے پیروکاروں نے خدا کے وجود کو مانا، کسی نے نہیں مانا، مگر کوئی بھی خدا کے بارے میں یوں مشکوک نہیں ہوا جس طرح یہ لوگ ہوتے ہیں، کیتھی نے آہ بھر کر کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، جوائے نے چونک کر پوچھا۔ ان کی ایک کتاب ایکسوڈس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہستی ہے جو انسان کی سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، پھر غصے میں آ کر ایک قوم بلکہ اس کے ساتھ چرند پرند ہر چیز کو بھی ہلاکت کی بھٹی میں جھونک دیتا ہے۔ یہ فعل کر گزرنے کے بعد وہ پچھتاتا ہے اور دل گیر ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیتھی نے کہا۔ تو جوائے بھی چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ریئلی؟ جوائے نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔ ہاں ہاں، بلکہ ان کی کتاب تلمود میں گاڈ کے بارے میں بہت عجیب و غریب کانسیپٹس پائے جاتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ جب یہودی تخت و تاج اور ہیکل سے محروم ہوئے تو خدا اپنے کیے پر نادم ہوا۔ خدا جب اسرائیلیوں پر ناراض ہو گیا تو اس نے قسم کھائی کہ وہ انہیں اٹرنل لائف سے محروم کر دے گا، لیکن جب اس کا غصہ کم ہوا تو وہ اپنے کیے پر پریشان اور شرمندہ ہوا، کیتھی بتا رہی تھی،
اور جوائے حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا تمہارا ذہن اس بات کو قبول کرتا ہے کہ گاڈ اپنے کیے پر شرمندہ بھی ہو سکتا ہے؟ کیتھی نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ ہاں، اٹس ریئلی انبلیویبل۔ میں گاڈ کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا، لیکن نہ جانے کیوں میرا ذہن بھی اس کو نہیں مان رہا۔ آئی تھنک گاڈ از سپر پاور ناٹ اے مین۔ آئی ڈونٹ نو کہ گاڈ کو کیسا ہونا چاہیے، لیکن یہ اسٹیٹمنٹ بہت عجیب سی ہے، جوائے نے قدرے جھنجھلاتے کہا۔ آئی تھنک گاڈ شوڈ بی این اومنی پوٹنٹ۔ جو خدا اپنے کیے پر شرمندہ اور پریشان ہو، میں اسے کبھی گاڈ نہیں سمجھتی، کیتھی نے خفگی سے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ زیوس کا گاڈ ٹھیک نہیں، اس لیے کہ وہ بہت اسٹرانگ ہے؟ جوائے نے اس کی طرح بغور دیکھتے پوچھا۔ گاڈ ٹھیک ہوگا، لیکن انہوں نے گاڈ کو بھی اپنی مرضی سے چینج کیا ہے۔ انہوں نے اپنی بکس کو اپنی مرضی کے مطابق بدل ڈالا، اس کے احکامات کو اپنی خواہش کے مطابق بار بار بدلا ہے۔ گاڈ نے ان کے لیے سود کو حرام کیا اور انہوں نے اس کو یوں بدلا کہ غیر یہودیوں سے سود لینا جائز ہے، اپنے یہودیوں سے نہیں۔ اس طرح دوسرے مذاہب میں سود لینا جائز نہیں، مگر انہوں نے رومن کیتھولک چرچ کو فورس کیا کہ وہ سود کو جائز ٹھہرائیں۔ چرچ اس پر نہیں مانا تو انہوں نے دوسرے ملکوں کو اسلحہ دے کر پہلی جنگ عظیم کروائی۔ بعد میں کیتھولک چرچ نے یہ کہہ کر ان کو سود کی اجازت دی کہ انہوں نے جانا تو دوزخ میں ہی ہے، چلو معیشت کو ہی اسٹرانگ کر دیں۔ کیتھی نے مسکراتے کہا۔ اوہ، اٹس امیزنگ۔ جیوس تو کہتے ہیں کہ وہ گاڈ کے اسپرچل سنز ہیں، اس لیے وہ ان پر مہربان ہے، انہیں اتنی دولت دے رہا ہے، اتنی کامیابیاں اور ترقی مل رہی ہیں۔ جوائے نے حیرت سے کہا۔ دے آر دا موسٹ ڈس اوبیڈینٹ پیپل آف گاڈ۔ تم کبھی ان کی ہسٹری پڑھو، ان کی نافرمانیوں، سرکشی اور چالاکی کی وجہ سے ان پر کئی بار عذاب آئے۔ جو لوگ گاڈ کے اسٹیٹس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، کیا وہ اس کے اوبیڈینٹ ہو سکتے ہیں؟ ان کے نزدیک صرف دنیا کی زندگی اہم ہے، یہ آخرت میں جزا سزا کے زیادہ قائل ہی نہیں، اور نہ ہی ان میں جہنم کا کوئی واضح تصور ہے۔ اس لیے وہ سوچتے ہیں کہ اتنا اچھا بننے کا کیا فائدہ، کیوں نہ دنیا کی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ اسی لیے اتنے اخلاقیات کو کوئی زور نہیں دیتے۔ ان کی اس میٹیریلسٹک اپروچ نے انہیں دولت کا اتنا لسٹی بنایا ہوا ہے کہ ان کے بارے میں پڑھ کر بہت زیادہ کنفیوز ہوئی ہوں۔ کیتھی نے گہری سانس لیتے کہا تو جوائے بھی سوچ میں پڑ گیا اور جم کے بارے میں سوچنے لگا۔ کیتھی، جم انکل کا مجھے جیو بنانے کے پیچھے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ جوائے نے اس کی طرح بغیر دیکھے ہوئے پوچھا۔ آئی ڈونٹ نو، لیکن اس کا پتہ تو تمہیں خود چلانا چاہیے، کیتھی نے کہا تو وہ گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ پیرن 2 روز سے آفس نہیں جا رہی تھی، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ جوائے ابھی تک کالج سے واپس نہیں آیا تھا اور جم آفس چھوڑ کر پیرن کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ پیرن بیڈ پر نیند دراز تھی، انتہائی پریشانی سے جم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جم نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور قدرے محبت سے سہلاتے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ جم، تم سمجھ نہیں رہے کہ میں جس سچویشن سے گزر رہی ہوں، پیرن نے آ بھر کر کہا۔ تم جوائے کے بارے میں اس قدر پوسیسیو ہو کہ میرے لیے کوئی اور آپشن نہیں چھوڑ رہی۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ جم نے آ بھرتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں بہت زیادہ ہیلپ لیس ہوتی جا رہی ہوں، پیرن نے ایک دم سسکی بھرتے کہا تو جم نے پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھا، آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کی پیشانی چومنے لگا۔ پیرن بھی اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ اچانک انہیں باہر سے کچھ آوازیں سنائی دینے لگیں۔ دونوں گھبرا کر ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے جوائے آ گیا ہے، پیرن نے بری طرح گھبرا کر کہا اور ٹھیک ہو کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ جم بھی ٹھیک ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ دروازہ کھلا اور جوائے کمرے میں داخل ہوا۔ جم کو ماں کے پاس بیٹھے دیکھ حیران رہ گیا، اس کے چہرے پر قدرے خفگی کے تاثرات نمایاں ہونے لگے۔ تمہاری موم کی طبیعت خراب تھی تو اس نے مجھے آفس میں فون کیا، میں بھی آفس سے آیا ہوں۔ جم نے اس کے بغیر پوچھے خود ہی جلدی سے وضاحت دینے کی کوشش کی تو جوائے نے ایک دم چونک کر اس کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھا اور خاموش رہا۔ یک ٹک ماں کی طرف دیکھا اور بغیر کچھ کہے کمرے سے چلا گیا۔ پیرن نے گھبرا کر جم کی طرف دیکھا۔ آئی تھنک جوائے کو تمہارا میرے پاس بیٹھنا برا لگا ہے، تم جانتے ہو نا وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا، پیرن نے پریشانی سے کہا۔ جوائے کب تک یوں ہی بیہیو کرتا رہے گا؟ اسے اب اتنا سینسیبل ہو جانا چاہیے کہ وہ ریلیشن کو انڈرسٹینڈ کر سکے۔
جم نے قدرے خفگی سے کہا تو پیرن انتہائی پریشانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے بیڈ سے اٹھنے لگی کہ جم نے جلدی سے اسے دوبارہ لٹا دیا۔ ڈاکٹر نے تمہیں کمپلیٹ بیڈ ریسٹ کہا ہے، جم نے اسے بیڈ پر لٹاتے کہا۔ جوائے اپسیٹ ہو رہا ہوگا، میں اسے جا کر خود سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ پیرن نے پھر اٹھتے کہا، پلیز تم ریسٹ کرو، میں خود جا کر دیکھتا ہوں، وہ میری باتوں کو اچھی طرح سمجھ جاتا ہے، جم نے قدرے اعتماد سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیرن مضطرب ہو کر پہلو بدلنے لگی۔ جوائے لاؤنج میں صوفے پر قدرے تھکے انداز میں نیم دراز تھا، اس کے چہرے پر خفگی کے تاثرات نمایاں ہو رہے تھے۔ جم نے کھڑے ہو کر یک ٹک اس کی طرف دیکھا، پھر قریب آ کر بیٹھ گیا۔ "What happened, my son?" جم نے قدرے مسکراتے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے کہا تو جوائے نے ایک دم ہڑبڑا کر اس کی طرف دیکھا۔ جوائے کی نظروں میں اس کے لیے شکوک و شبہات تھے۔ "کیا بات ہے، تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟" جم نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ "نتھنگ" جوائے نے کہا اور گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ "تمہاری موم تمہاری وجہ سے بہت اپسیٹ ہو رہی ہے." قدرے توقف کے بعد جم نے گہری سانس لیتے کہا۔ "کیوں؟" جوائے نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ "شاید تم ہمیں دیکھ کر ناراض ہو گئے ہو." "جوائے پلیز، تم اب ایک سینسیبل نوجوان کی طرح بیہیو کیا کرو۔ تمہاری موم اور میں ہمیشہ اچھے دوست رہے ہیں اور تم بھی میرے فرینڈ ہی ہو نا، فرینڈز کبھی ایک دوسرے کے بارے میں سسپیشیس نہیں ہوتے." جم نے نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ "آپ مجھے کیا کلیئر کرنا چاہتے ہیں؟" جوائے نے قدرے حیرت سے کہا تو جم ایک دم پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ "نتھنگ، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کو میں کلیئر کرنے کی کوشش کروں۔ میں تو ہمیشہ تم لوگوں کو اپنی فیملی کی طرح سمجھتا ہوں اور تمہیں اپنے بیٹے کی طرح چاہتا ہوں." جم نے وضاحت کرتے کہا تو جوائے ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا اور خاموش رہا۔ "مائی ڈیئر، میں تم سے اپنے سگے بیٹے کی طرح محبت کرتا ہوں، پھر بھی نہ جانے کیوں تم میری محبت کے بارے میں شک کرتے ہو." جم نے آ بھر کر کہا تو جوائے کے کانوں میں کیتھی کے الفاظ گونجنے لگے۔ "کوئی جیو کسی سے مطلب کے بغیر بات بھی نہیں کرتا، ان کی ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے." جوائے نے آ بھر کر اس کی طرف دیکھا اور خاموش رہا۔ جم کو آج اس کی باتیں اور رویہ بار بار چونکا رہا تھا۔ آج جوائے اس کے ساتھ پہلے کی طرح فرینک ہو کر بات نہیں کر رہا تھا۔ اس کی وجہ پیرن کے ساتھ اس کی موجودگی تھی یا پھر کچھ اور، مگر جو کچھ بھی تھا، جم بھی مشکوک ہو رہا تھا۔ جوائے خاموش رہا تو جم نے اس کی طرف بغور دیکھتے سوال کیا۔ "کیا تم نے تورا کو اسٹڈی کیا ہے؟" جم نے پوچھا۔ "نہیں، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور نہ ہی میں فی الحال کرنا چاہتا ہوں." جوائے نے قدرے خوش لہجے میں کہا تو جم نے ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ "تو کیا تم جیو نہیں بننا چاہتے؟" جم نے استفہامیہ انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ "اب میں یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کروں گا." جوائے نے کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کی بات سن کر جم کو انتہائی غصہ آنے لگا۔ "باسٹرڈ، سچویشن کو ورس بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میں بھی اسے یوں آسانی سے جانے نہیں دوں گا." جم قدرے خفگی سے بڑبڑاتے بولا اور اٹھ کر چکر لگانے لگا۔ پیرن آہستہ آہستہ چلتی کمرے سے باہر نکلی اور جم کے قریب آ کر قدرے پریشانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ "جوائے نے کیا کہا ہے؟ وہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے؟ جم، کیا تم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے؟" پیرن نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ "ہاں، تم فکر نہیں کرو اور جا کر ریسٹ کرو، وہ بھی سونے کے لیے چلا گیا ہے." جم نے اس کی طرف دیکھتے کہا تو پیرن آ بھر کر اسے دیکھنے لگی۔ "معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے." پیرن نے فکر مندی سے کہا۔ "ایسا کچھ نہیں ہوگا جس سے تم پریشان ہو رہی ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا." جم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا اور پھر اسے اس کے کمرے میں بیڈ پر لٹا کر باہر نکل گیا۔ کیتھی رات کو اپنے لیپ ٹاپ پر ریسرچ کرنے میں بزی تھی کہ اچانک اسے عبدالرحمن کی ای میل موصول ہوئی۔ اس نے انتہائی خوش ہو کر اسے کھولا اور جلدی جلدی پڑھنے لگی۔ عبدالرحمن نے اسے لکھا کہ وہ واپس اپنے ملک آ کر کافی اپسیٹ رہا، لیکن پھر اس نے اپنا آرٹ اسکول چلانے کا ارادہ کیا۔ اسے ایک بہت اچھا ینگ ٹیچر عبداللہ مل گیا ہے جو امریکہ سے آرٹ کی ایجوکیشن حاصل کر کے آیا ہے۔ وہ عبدالرحمن کے اسکول میں آرٹ ٹیچر کے طور پر جاب بھی کرتا ہے اور عبدالرحمن کو آرٹ کے بارے میں بہت زیادہ گائیڈ بھی کرتا ہے، اور یہ کہ اب اس کا اسکول کافی اچھا جا رہا ہے، لوگ اس میں کافی انٹرسٹ لینا شروع ہو گئے ہیں، اب وہ کافی بہتر فیل کر رہا ہے۔
وہ بہت جلد اپنی آرٹ ایگزیبیشن ارینج کرنے کا سوچ رہا ہے۔ اس نے کیتھی کا بہت شکریہ ادا کیا کہ اس نے اسے بہت سپورٹ کیا تھا اور اس کی ٹینشن کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، اور یہ کہ وہ کیتھی کو کبھی نہیں بھول پائے گا۔ اس نے کیتھی کی بہت تعریفیں لکھی تھیں اور اسے بہت اچھے انسان کہا تھا۔ وہ اسے بہت سی وشز بھی لکھی۔ کیتھی پڑھ کر خوش ہونے لگی۔ عبد الرحمن نے اپنا موبائل نمبر بھی بھیجا تھا۔ کیتھی نے خوش ہو کر اسی وقت اس کا موبائل نمبر ملایا۔ کافی بیلز کے بعد عبد الرحمن نے ہیلو کہا تو کیتھی اس کی آواز سن کر انتہائی خوشی سے چلانے لگی۔ ہائے عبد الرحمن، کیسے ہو؟ میں تمہاری میل پڑھ کر بہت ایکسائٹڈ ہو رہی ہوں اور تمہارے آرٹ اسکول کے بارے میں سن کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ عبد الرحمن، آئی ایم شور تم بہت زیادہ ترقی کرو گے اور تمہارا آرٹ اسکول بہت پاپولر ہوگا۔ کیتھی نے خوش ہو کر کہا تو عبد الرحمن بھی خوش ہونے لگا۔ تھینک یو ویری مچ کیتھی، تم بہت اچھی فرینڈ ہو، اور دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ عبد الرحمن نے ایک بار بھی جوائے کا ذکر نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی شکوہ کہ اس کی وجہ سے اسے سب کچھ چھوڑ کر آنا پڑا۔ کیتھی اس کی بات سے بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ عبد الرحمن اپنی باتوں میں بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے عبداللہ کی صورت میں ایک بہت اچھا ٹیچر دیا جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوش ہے۔ عبد الرحمن نے خوش ہو کر اسے بتایا اور دونوں کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ کیتھی نے جب اسے گڈ بائی کہا تو وہ بہت زیادہ خوش تھی کہ اب عبد الرحمن پہلے کی طرح ڈپریشن میں نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کافی کمپوز کر لیا تھا۔ اس کی باتوں کو یاد کرتے کیتھی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ جم مارینا کے اپارٹمنٹ میں اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ مارینا نے ایک انتہائی باریک نائٹی پہن رکھی تھی جس میں سے اس کا جسم واضح دکھائی دے رہا تھا۔ دونوں وسکی پیتے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک جم نے اپنے چھوٹے سے بریف کیس کو کھولا جو نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے مسکرا کر اسے مارینا کی طرف بڑھایا۔ یہ سب تمہارا ہے، جم نے مسکرا کر کہا تو مارینا نے بھرپور کہکا لگایا اور ہنستی چلی گئی۔ جم چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ایسے کیوں ہنس رہی ہو؟ جم نے حیرت سے پوچھا۔ جم، تم پہلی بار اپنے نوٹوں کو ہوا لگا رہے ہو، ورنہ ہر بار مجھے نوٹ دینے کا وعدہ ہی کرتے تھے۔ لگتا ہے اب کام زیادہ ہی مشکل ہے، یا پھر تم اس میں بہت زیادہ انوالو ہو؟ مارینا نے مسکرا کر آنکھ دباتے کہا، ہاں، میں اس میں بہت زیادہ انوالو ہوں اور میرے لیے یہ لائف اور ڈیتھ کا مسئلہ ہے۔ اب صرف تم ہی یہ کام کر سکتی ہو، کیونکہ میرے خیال میں جو کام میں نہیں کر سکا اب تم جیسی ٹیلنٹڈ عورت آسانی سے کر سکتی ہے۔ جم نے معنی خیز انداز میں مسکراتے کہا تو مارینا مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تھینک گاڈ تمہیں میرے ٹیلنٹ پر یقین تو آیا، مارینا نے مسکراتے کہا۔ ایسا مت کہو، میں ہمیشہ تم پر ٹرسٹ کرتا ہوں اور تمہاری ایفرٹس کی بہت ویلیو کرتا ہوں، جم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اب بتاؤ کام کیا ہے؟ مارینا مسکرا کر پوچھنے لگی اور جم آہستہ آہستہ سرگوشی کے انداز میں اسے سمجھانے لگا۔ اس کی باتیں سن کر مارینا کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور مثبت انداز میں سر ہلانے لگی۔ کیتھی کالج لائبریری چلی گئی تھی اور جوائے اپنی پینٹنگ مکمل کرنے میں مصروف تھا۔ وہ کافی دیر بعد پینٹنگ سے فارغ ہو کر سب کچھ پیک کر کے پارکنگ میں آیا تو مارینا اپنی گاڑی سے باہر نکلی۔ قدرے جھنجھلائے ہوئے انداز میں جوائے کے قریب آئی۔ جوائے، کیا تم مجھے میرے اپارٹمنٹ تک ڈراپ کر سکتے ہو؟ میری گاڑی میں کچھ پرابلم ہے، مارینا نے قدرے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، جوائے نے کہا تو مارینا مسکراتی اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ جوائے بھی مسکرا کر اس کی ساری باتوں کا جواب دیتا رہا۔ دونوں قدرے خوشگوار موڈ میں تھے۔ جب جوائے نے اسے اس کے اپارٹمنٹ کے سامنے ڈراپ کیا، وہ زبردستی اسے اپنے ساتھ لے گئی تاکہ دونوں ایک ساتھ کافی پئیں۔ جوائے بھی مسکراتا اس کے ساتھ چلا گیا۔ باہر کافی ٹھنڈ ہو رہی تھی۔ مارینا نے اپنا لانگ کوٹ اتارا اور کافی بنانے کچن میں چلی گئی۔ جوائے اٹھ کر حیرت سے ادھر ادھر لاؤنج کا جائزہ لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد مارینا کافی لے کر آئی اور دونوں مسکراتے ہوئے کافی پینے لگے۔ مارینا معنی خیز نظروں سے ہر بات پر مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور جوائے اس کی بیوٹی سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا تھا۔ اس میں اس قدر اٹریکشن تھی کہ جوائے کو اپنے آپ پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ مارینا اس کے چہرے کے تاثرات سے
اس کے اندر کی کیفیت کو اچھی طرح سے سمجھ رہی تھی۔ جوائے، جانتے ہو جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو مجھے کیا لگا؟ مارینا نے مسکراتے معنی خیز انداز میں کہا اور اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتی ونڈو کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور باہر دیکھنے لگی۔ جوائے اس کے نامکمل جواب سے قدرے بے چین ہونے لگا اور حیرت سے اسے دیکھتا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی طرف بغور دیکھنے لگا۔ تمہیں کیا لگا؟ جوائے نے قدرے متجسس ہو کر پوچھا۔ مارینا نے اس کے قریب آ کر محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی گردن کے گرد اپنے بازو حمائل کیے۔ یو آر دا پرفیکٹ مین فار لو، اس نے قدرے جذباتی انداز میں سرگوشی کرتے کہا تو جوائے ایک دم بوکھلا کر اسے دیکھنے لگا۔ مارینا نے محبت سے اسے کس کرنا شروع کی تو جوائے بھی اپنے ہوش کھونے لگا۔ دونوں ایک دوسرے کے سحر میں گم ہونے لگے۔ جوائے کے لیے اتنی شدید اور گرم جوش محبت کا یہ پہلا تجربہ تھا اور وہ اس قدر ایکسائٹڈ اور ایموشنل ہو رہا تھا کہ مارینا سے ایک لمحے کے لیے جدا ہونا بھی اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ وہ رات گئے واپس آیا تو بہت کھویا کھویا سا تھا۔ کیتھی کہیں گم ہو گئی تھی، ہر طرف مارینا تھی اور وہ اس کو محسوس کر کے انتہائی خوش ہو رہا تھا۔ کالج حادثے کے بعد فاطمہ کی ذہنی حالت بہت زیادہ بدل گئی تھی۔ زندگی کے بارے میں اتنی بے یقینی اسے پہلے کبھی محسوس نہ ہوئی تھی جتنی اب ہونے لگی تھی۔ وہ سب دوستیں اور کلاس فیلوز جن کے ساتھ وہ 4 سالوں سے پڑھتی چلی آ رہی تھی اور ٹرپ پر جانے سے پہلے سب لوگ کتنی خوشی خوشی پلاننگ کر رہے تھے اور کسی نے بھی اس وقت ایک لمحے کے لیے بھی موت کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ ہر ایک کی زندگی کے بارے میں بہت ہائی ایمبیشنز تھے۔ ہنا سرجن بننا چاہتی تھی، علیشا گائناکالوجسٹ اور رابعہ چائلڈ اسپیشلسٹ۔ اسی طرح سب نے کچھ نہ کچھ سوچ رکھا تھا کہ وہ فلاں فلاں فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کریں گے، مگر موت نے کسی کو مہلت نہ دی۔ سب کے گھروں میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ کالج میں بھی انتہائی سوگواری کی فضا قائم تھی۔ 20 کے قریب انتہائی ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ سب کے گھر والوں سمیت کالج انتظامیہ کے لیے بھی یہ حادثہ بہت زیادہ افسوسناک تھا۔ فاطمہ اور ہادیہ نے بھی اس کا بہت زیادہ اثر لیا تھا۔ ہادیہ بھی بہت زیادہ اپسیٹ تھی کہ فاطمہ پہ اس کا کچھ زیادہ ہی شدید اثر ہوا۔ سوگ کی وجہ سے کالج کچھ روز کے لیے بند کر دیا گیا۔ فاطمہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہر وقت سوچوں میں گم رہتی۔ پاؤں میں تکلیف کی وجہ سے زیادہ چل پھر بھی نہیں سکتی تھی۔ ہر وقت بیڈ پر لیٹی دوستوں کے بارے میں سوچتی رہتی۔ کبھی اس کے سامنے ہنا مسکراتی ہوئی آتی اور کبھی دوسرے لوگ۔ سب کو یاد کر کے اس کی آنکھوں میں ہر وقت نمی رہتی اور مسلسل ایک ہی سوال اس کے ذہن میں گونجتا، کیا بس یہی ہے زندگی؟ اتنی انریلائبل، اتنی تھوڑی سی، اور اتنی تھوڑی سی زندگی میں انسان کتنے بڑے بڑے پلاننگ کرتا ہے اور اتنے بڑے بڑے پلانز پر کام کرنے کا اس کو موقع نہیں ملتا۔ تو پھر ہمیں زندگی میں کیا سوچنا چاہیے اور کس پر عمل کرنا چاہیے؟ وہ سوچتے ہوئے بہت دور چلی جاتی اور پھر اسے علی رضا کی موت یاد آنے لگتی جب وہ بہت چھوٹی تھی، اور بعد میں اماں جان اسے اکثر بتایا کرتی تھیں کہ کس طرح علی رضا اچانک بم بلاسٹ میں شہید ہوا، اور پھر قاری امانت اللہ وہ بھی اچانک جلوس میں گئے اور حادثے کی نظر ہو گئے۔ اسی طرح اس کے سب کلاس فیلوز اس دنیا سے بہت دور چلے گئے۔ سب کی صرف باتیں اور یادیں باقی تھیں، مگر وہ خود کہیں چلے گئے تھے۔ وہ یوں ہی سوچوں میں گم تھی جب ہادیہ اس سے ملنے چلی آئی۔ ہادیہ بھی چہرے سے بہت افسردہ اور مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس وقت فاطمہ کا دل بھی بھرا ہوا تھا۔ ہادیہ کو دیکھ کر وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہادیہ بھی بہت دیر تک روتی رہی۔ ہادیہ، اگر ہم دونوں بھی ہنا اور علیشا لوگوں کے ساتھ ہوتی تو آج ہم بھی زندہ نہ ہوتی۔ میں سوچتی ہوں اللہ نے کیسی پلاننگ سے ہم دونوں کو جانے سے روکا۔ میرا پاؤں اگر زخمی نہ ہوتا تو میں کبھی بھی ٹرپ پر جانے سے باز نہ آتی، اور میری وجہ سے تم بھی نہیں گئیں۔ کوسٹر میں موجود لڑکیوں میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچی تھی، لڑکے پھر بھی زخمی ہوئے تھے۔ ہادیہ، یہ سوچتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فاطمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر خوف سے جھرجھری لی اور قدرے خوفزدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں فاطمہ، میں بھی ہر وقت یہی سوچتی ہوں، لیکن ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آتی ہے۔ ہادیہ نے اس کی طرف بغور دیکھتے کہا۔ کیا؟ فاطمہ نے چونک کر پوچھا۔ فاطمہ، جب انسان کی زندگی میں اس کے ساتھ یا اس کے قریبی لوگوں کے ساتھ کوئی شدید حادثہ ہوتا ہے تو اس کا اثر اس انسان پر ہوتا ہے۔ وہ حادثہ اس کی لائف میں ٹرننگ پوائنٹ بن جاتا ہے۔ اللہ نے صرف ہم دونوں کو بچایا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟
ہادیہ نے استفہامی انداز میں اس کی طرف دیکھتے پوچھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ فاطمہ نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے اس پوائنٹ پر بہت سوچا اور مجھے یہی محسوس ہوا کہ اللہ نے ہماری جان بچا کر ہمیں یہ زندگی تحفے کی صورت دی ہے اور اب ہمیں اس تحفے کی قدر کرنی ہے، اسے اللہ کی نظر کر دینا ہے۔ ہادیہ نے قدرے جذباتی انداز میں کہا۔ ہادیہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، فاطمہ نے جھنجھلا کر پوچھا۔ ہمیں اللہ کے اس احسان کی قدر کرتے ہوئے اپنی زندگی صحیح معنوں میں اللہ کے نام اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے صرف کرنی چاہیے، یوں اس طرح کہ ہمیں خود فخر محسوس ہو کہ اللہ نے ہمیں بچا کر جو کرم ہم پر کیا ہے، ہمیں اس کرم کا حق ادا کرنا ہے۔ فاطمہ، اب ہمیں اپنی زندگی کو مکمل طور پر بدلنا ہوگا۔ اب ہمارا جینا مرنا، ہمارا ہر عمل اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم ڈاکٹرز بن کر صرف لوگوں کی جسمانی بیماریوں کا علاج ہی نہ کریں بلکہ ان کی روحانی بیماریوں کو بھی دور کر کے ان کے دلوں اور ذہنوں کو شفا اور سکون بخشیں۔ ہمارے ہاتھوں میں اگر شفا ہو تو ہمارے لفظوں میں بھی ان کے لیے اطمینان ہو۔ ہادیہ نے گہری سانس لیتے کہا تو فاطمہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، تمہاری بات ایک دم میرے دل کو کلک کی ہے، تم نے ٹھیک کہا ہے۔ اب ہمیں اپنے ٹریکس کو چینج کر کے صرف ایک ٹریک کو منتخب کرنا ہے اور وہ ٹریک اللہ کا ٹریک ہو، صراط مستقیم کا۔ فاطمہ نے بھی قدرے جذباتی انداز میں گہری سانس لیتے کہا۔ تم نے بھی کافی زیادہ دین کا مطالعہ کیا ہے اور میں نے بھی، لیکن اب ہمیں اپنی میڈیکل سٹڈی کے ساتھ ساتھ دین کے علم کا بھی گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس علم کو اپنے اوپر اپلائی کر کے اپنا عمل ایسا بنانا ہے کہ ہمیں خود بھی یہ محسوس ہو کہ ہم نے بندگی کا حق ادا کر دیا ہے۔ ہادیہ نے قدرے سنجیدگی سے کہا تو فاطمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا۔ انشاءاللہ ہماری سوچ اور ہمارا ہر عمل اب صرف اللہ کے لیے ہوگا، فاطمہ نے دھیمے سے مسکرا کر کہا تو ہادیہ نے بھی مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر دبایا۔ صغیر احمد مفاز سے موبائل پر باتیں کر رہے تھے اور اسے یہی سمجھا رہے تھے کہ وہ فاطمہ کی خیریت پوچھنے کے لیے اسے کال کر لے۔ اس کا پاؤں بہت زخمی ہوا ہے اور اس کے کالج میں اتنا بڑا حادثہ بھی ہوا، مگر مفاز اپنی اکڑ پر قائم تھا۔ میں کیوں اسے فون کروں؟ اگر اس کا پاؤں زخمی ہوا ہے تو وہ اسے ایک کال کر کے بتا نہیں سکتی تھی؟ اس نے پہلے بھی میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور اب دوبارہ مس بیہیو کیا ہے، مفاز نے غصے سے کہا۔ مفاز، تم آخر چاہتے کیا ہو؟ ہر دوسرے روز تم ایک نئی بات کو مسئلہ بنا کر بیٹھتے رہتے ہو۔ یہ رشتہ تم نے اپنی مرضی سے کرایا تھا اور اب خود ہی تم اس سے متنفر ہونے لگے ہو، تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، صغیر احمد نے قدرے خفگی سے ڈانٹتے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ فاطمہ کی وجہ سے مجھ سے خفا ہو رہے ہیں؟ وہ غصے سے بولا۔ وہ تمہاری منکوحہ اور ہونے والی بیوی اور میری بہو ہے، وہ اتنی اچھی لڑکی ہے کہ سارا خاندان اس کا نام عزت سے لیتا ہے اور تم ہو کہ اس کی کوئی قدر نہیں کر رہے، صغیر احمد نے خفگی سے کہا۔ کیا قدر کروں؟ قرآن پاک کے جزدان کی طرح اسے چوم کر آنکھوں سے لگا کر کسی اونچی جگہ پر رکھوں؟ آپ لوگوں نے تو خواہ مخواہ اسے سر چڑھا لیا ہے تو وہ ایک عورت نہ، اور یہاں اس جیسی ہزاروں عورتیں میرے ارد گرد گھومتی پھرتی ہیں، لیکن یہاں کی عورتوں میں کوئی اکڑ نہیں۔ فاطمہ نے تو نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھ رکھا ہے، اور دوسرا آپ لوگوں نے خواہ مخواہ اس کی تعریفیں کر کے اس کے دماغ میں ہوا بڑھ دی ہے، مفاز انتہائی غصے میں بولا۔ تو پھر کیا چاہتے ہو؟ صغیر احمد نے گہری سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ اگر اسے میرے ساتھ رشتہ نبھانا ہے تو اسے میری سب باتیں ماننی ہوں گی، مفاز نے قدرے قطعیت سے کہا۔ کون سی باتیں؟ صغیر احمد نے حیرت سے پوچھا۔ ہر وہ بات جو مجھے پسند ہو اور میرا دل خوش کرے، اس نے گہری سانس لیتے کہا۔ کیا بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ جب میاں بیوی کا رشتہ بنتا ہے تو بیوی خود بخود ہی اپنے شوہر کی ہر بات ماننے لگتی ہے، اس میں ایسی شرطوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ لندن جا کر تو تمہارا دماغ کچھ زیادہ ہی خراب ہو گیا ہے، صغیر احمد نے غصے سے کہا۔ آپ کو میری باتوں کی سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے آپ سے بحث کرنا فضول ہے، مفاز نے منہ بنا کر خفگی سے بولا۔ ٹھیک ہے میاں، یہ بھی وہاں کے ادب آداب ہوں گے کہ باپ تمہیں سٹیایا ہوا اور بے وقوف محسوس ہونے لگا ہے، تم وہاں کے رنگ میں اتنی جلدی رنگ جاؤ گے، مجھے یقین نہیں آ رہا، صغیر احمد نے غصے سے کہہ کر فون بند کر دیا اور پریشان ہو کر کمرے میں چکر لگانے لگے۔ مولوی بشیر احمد اس کے کمرے میں آئے اور اسے یوں پریشان دیکھ کر چونکے۔ کیا بات ہے صغیر احمد، آج تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، مولوی صاحب نے صوفے پر بیٹھتے پوچھا۔
ہاں بس یوں ہی، وہ نظریں کتراتے ہوئے بولا۔ کیا مفاز کا فون آیا تھا؟ مولوی صاحب نے بغور دیکھتے پوچھا تو صغیر احمد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، صغیر احمد نے آ بھر کر جواب دیا۔ کیا کہہ رہا تھا اور کب آنے کا پروگرام ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ اس سلسلے میں تو کوئی بات نہیں ہوئی، صغیر احمد نے جواب دیا۔ تو پھر اس نے ایسا کیا کہا ہے کہ تم پریشان ہو رہے ہو؟ مولوی صاحب نے پھر پوچھا۔ بابا جان، وہ وہاں کے رنگ میں بالکل رنگ گیا ہے، انہی کی زبان بولنے لگا ہے، لفظوں کے استعمال میں بے باکی آ رہی ہے۔ ہمارا خاندانی ادب و آداب رکھ رکھاؤ، اسے کسی بات کا خیال نہیں رہا، بس اس کی باتیں اور لب و لہجہ سن کر مجھے دکھ ہوا ہے۔ صغیر احمد نے آ بھر کر کہا۔ ہاں بیٹا، جس طرح صحبت یاراں کا انسان کے اخلاق پر بہت برا اثر ہوتا ہے، اسی طرح کسی ملک کی تہذیب اور ماحول کا بھی بہت اثر ہوتا ہے۔ وہ یہاں کون سا بہت سلجھا ہوا نوجوان تھا، تم اور میں نہ اس کی لمبی لٹیں کٹوا سکے، نہ اس کی پھٹی پینٹیں سلوا سکے، اپنی من مانی کرنے والا لڑکا یہاں پر رہا تو ہمارے لیے باعث شرمندگی رہا۔ لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھاتے تھے کہ مولوی صاحب، دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت، یعنی آپ دوسروں کو اخلاق سنوارنے کی باتیں کرتے ہیں اور آپ کی اخلاقیات کی دھجیاں خود آپ کا پوتا اڑا رہا ہے۔ میں تو تب بھی سن کر خاموش رہتا اور اب بھی رہوں گا، نہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا ہے، اس پر کوئی نصیحت اور مار اثر نہیں کرتی۔ مولوی صاحب نے قدرے غصے سے کہا تو صغیر احمد بھی شرمندہ ہونے لگے۔ اوپر سے اس نیک بچی کے ساتھ رشتہ جوڑ لیا، خدا معلوم اس کا کیا حال کرے گا، مجھے تو خوف ہی آ رہا ہے۔ مولوی صاحب فکر مندی سے بولے تو صغیر احمد نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور ہونٹ کاٹنے لگے۔ بلقیس بانو بھی اس سے خوش نہیں، صرف دونوں کی خوشی کی خاطر خاموش رہی۔ میں کل اس کی طرف گیا تھا تو کہہ رہی تھی، فاطمہ جیسے ہی ڈاکٹری مکمل کرتی ہے وہ اس کی رخصتی کر دے گی، تب تک مفاز فاطمہ کے کاغذات بنوا کر لائے۔ مولوی صاحب نے کہا تو صغیر احمد نے گھبرا کر ان کی طرف دیکھا اور گہری سانس لے کر خاموش ہو گئے۔ کیا بات ہے، تم آج بار بار کیوں چونک رہے ہو؟ کیا اس نے کچھ اول فول بکا ہے؟ مجھے تو اس سے کسی اچھی بات کی توقع نہیں، مولوی صاحب نے خفگی سے کہا تو صغیر احمد آ بھر کر رہ گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم نہیں بتانا چاہتے تو نہ صحیح، لیکن بلقیس بانو کا یہ پیغام اس تک پہنچا دینا، مولوی صاحب کہہ کر کمرے سے چلے گئے اور صغیر احمد پریشان ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ کالج کھلنے تک فاطمہ کا پاؤں کافی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا اور اب اسے چلنے پھرنے میں کوئی پرابلم نہیں تھی۔ کالج جانے تک اس کا ذہن بھی کافی بدل گیا تھا اور اس نے جس راہ پر چلنے کا فیصلہ کیا اس کے بارے میں بھی خوب سوچ بچار کر لی تھی۔ اماں جان مارکیٹ جانے کے لیے تیار ہو رہی تھیں، انہوں نے کچھ ضروری چیزیں خریدنی تھیں۔ وہ جانے لگیں تو فاطمہ نے بھی ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ ایک دم چونکی اور مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ لگتا ہے آج میری بیٹی نے کچھ خاص شاپنگ کرنی ہے، اور ورنہ پہلے تو تمہاری ساری چیزیں میں ہی خرید کر لاتی تھی، اماں جان نے مسکرا کر کہا۔ ہاں اماں جان، بس مجھے کچھ خاص چیزیں خریدنا ہیں، اس نے گہری سانس لیتے کہا۔ ضرور، چلو بیٹا، اماں جان نے مسکرا کر کہا اور دونوں ڈرائیور کے ہمراہ مارکیٹ چلی گئیں۔ اماں جان اپنی شاپنگ سے فارغ ہوئیں تو فاطمہ سے پوچھنے لگیں اس نے کیا خریدنا ہے۔ فاطمہ ایک اسلامی بک شاپ میں گئی اور وہاں سے مختلف اسلامی موضوعات پر مسلم اسکالرز کی کتابیں خریدیں۔ پھر ایک شاپ سے برقع اور نقاب خریدا۔ اماں جان انتہائی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ فاطمہ، یہ کیا؟ اماں جان نے حیرت سے پوچھا۔ اماں جان گھر جا کر بتاؤں گی، فاطمہ نے کہا تو اماں جان خاموش ہو گئیں، مگر اماں جان سارا راستہ اس کے بارے میں سوچتی رہیں کہ مفاز جتنا سر پھرا اور ماڈرن ہے، فاطمہ اتنی ہی مذہبی ہوتی جا رہی ہے، کیا مفاز اور فاطمہ ایک ساتھ چل پائیں گے؟ وہ مختلف باتیں سوچتی رہیں، مگر ایک بات نے ان کو اندر سے مطمئن کر دیا کہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں دوسری باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ وہ گھر پہنچی تو فاطمہ نے جلدی سے برقع نکال کر نقاب کے ساتھ پہنا تو اماں جان نے چونک کر اسے دیکھا۔ بیٹا، یہ تمہیں اچانک بیٹھے بٹھائے برقع پہننے کی کیا سوجی ہے؟ اماں جان نے حیرت سے پوچھا۔ اماں جان، کالج میں جو حادثہ ہوا ہے اس نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا، اب میں نے سوچا ہے کہ باقی زندگی اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں گزاروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی دین کی سربلندی کے لیے کام کروں گی، اب یہی میرا مشن ہے، فاطمہ نے گہری سانس لیتے کہا۔
پہلے بھی تو تم سکارف لیتی تھی اور باہر جاتے ہوئے میری طرح بڑی چادر لیتی تھی، پھر برقع ہی کیوں؟ اماں جان نے حیرت سے پوچھا۔ اماں جان، اب میں نے جس راستے پر چلنے کا فیصلہ کیا ہے اس میں پہلے اپنے آپ کو رول ماڈل بنانا پڑے گا، اب میں پردہ کروں گی، اس نے کہا تو اماں جان چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہارے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، اگر اللہ تمہیں اپنی راہ پر ڈال رہا ہے تو ضرور اس میں کوئی مصلحت ہوگی، لیکن بیٹا، کیا تم نے مفاز کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ اکثر لڑکیاں شادی سے پہلے بہت پردہ کرتی ہیں مگر شادی کے بعد ان کے شوہر پسند نہیں کرتے اور انہیں پھر اتارنا پڑتا ہے، تو ایسے میں وہ ذہنی طور پر پریشان ہو جاتی ہیں۔ برقع پہننے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن لوگ اسے رجڈیٹی کی علامت سمجھتے ہیں۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ تم ایسا فیصلہ سوچ سمجھ کر کرو جس کا تمہاری آنے والی زندگی پر کوئی منفی اثر نہ پڑے۔ اماں جان نے اپنا اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، اماں جان، میں نے اس بارے میں اچھی طرح سوچ لیا ہے، جب وقت آئے گا تو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ گہری سانس لیتے فاطمہ نے کہا تو اماں جان اس کی طرف بغور دیکھتے خاموش ہو گئیں۔ وہ کالج گئی تو ہر طرف انتہائی سوگواری کی فضا تھی۔ ہادیہ اسے اپنے نئے گیٹ اپ میں دیکھ کر چونک گئی تھی، لیکن کسی اور نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ اس کا مطلب ہے تم نے اس کی راہ پر چلنے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے؟ ہادیہ نے اس کی طرف بغور دیکھتے پوچھا۔ ہاں، فاطمہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہادیہ پہلے ہی لانگ کوٹ کے ساتھ سکارف لیتی تھی مگر اب اس نے بھی نقاب پہننے کا ارادہ کر لیا تھا۔ فاطمہ سارا وقت نقاب میں پھرتی رہی، کبھی کبھی اس سے الجھن بھی ہوتی، مگر جب انسان کسی بات کا عزم کر لیتا ہے تو پھر وقتی الجھنوں کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کالج میں کئی روز حادثے کے بارے میں ہی اتنی ڈسکشن ہوتی رہی کہ فاطمہ اور ہادیہ کے گیٹ اپ میں چینج کسی نے محسوس نہ کیا۔ دونوں کلاسز میں بھی نقاب اوڑھے رکھتیں اور پھر رفتہ رفتہ انہیں اس کی عادت سی ہو گئی۔ فاطمہ نے مفاز کے بارے میں سوچنا بہت کم کر دیا تھا۔ دن میں یا رات میں جب کبھی اس کا خیال آتا تو یہی کہہ کر اپنے دل کو تسلی دیتی کہ اب خدا اس کے لیے جو فیصلہ کرے گا اسے وہی قبول ہوگا، اور جب وقت آئے گا تب دیکھی جائے گی۔ اس وقت سے پہلے اب وہ اس کے ساتھ کوئی طمز نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ یہی سوچ کر اس نے اپنی راہ بدلی تھی۔ آن لائن بھی بہت کم ہوتی تھی۔ مفاز نے باپ کے اصرار پر اسے ایک بار فون کیا تو اس کا نمبر بدلا ہوا تھا۔ اسے اور غصہ آنے لگا کہ فاطمہ نے نمبر چینج کیا ہے مگر اسے کچھ نہیں بتایا۔ اس نے فاطمہ کو ای میل کی اور اس میں اپنے غصے کا اظہار کیا۔ اسے بہت سرپھری اور خود سر کہا۔ فاطمہ نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا، اپنی اسٹڈی میں بہت زیادہ مصروف رہنے لگی۔ ویسے بھی میڈیکل کا آخری سال تھا اور وہ اپنی ساری توجہ اپنی تعلیم کو دینا چاہتی تھی۔ اسٹڈی سے تھوڑا بہت ٹائم ملتا تو وہ اسلامی کتب کا مطالعہ کرتی جس سے اس کے علم میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اسلام سے محبت اس کے دل میں گہری ہوتی جا رہی تھی۔ جب کبھی موقع ملتا تو وہ کسی اسلامی موضوع پر آرٹیکلز لکھتی اور بنت اسلام کے نام سے شائع کرواتی۔ قارئین جب اس کی سوچ کو سراہتے تو اسے حوصلہ افزائی محسوس ہوتی۔ مفاز یوکے میں خاصا پریشان تھا۔ وہ اپنے ڈاکومنٹس بنوا کر جلد از جلد لیگل ہونا چاہتا تھا مگر اس کا پروسیس اچھا خاصا مشکل تھا۔ اس نے ایک دو انگریز لڑکیوں کے ساتھ شادی کا پلان بھی بنایا۔ کچھ دن وہ اس کے ساتھ رہتی مگر پھر شادی سے انکار کر دیتی۔ اب وہ کسی ایسی لڑکی کی تلاش میں تھا جو اسے لیگل بنا سکے۔ جاب سے وہ کچھ کما رہا تھا، اس سے بھی مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ کبھی وہ ٹیکسی چلاتا اور کبھی کسی پیٹرول پمپ پر یا اسٹور پر جاب کرتا، کسی بھی ہوٹل میں ویٹر کے طور پر، اور جو کچھ کماتا وہ اپنے اخراجات یا ڈرنک کرنے میں اڑا دیتا۔ پاکستان میں اس نے اچھی زندگی گزاری تھی، باپ کے پیسے کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا تھا۔ اب صغیر احمد کا بھی کاروبار اتنا نہیں رہا تھا اور جو پیسہ جمع کیا تھا کافی زیادہ مفاز کے ویزے پر لگا تھا اور اب مفاز بھی ان سے مزید کچھ نہیں لینا چاہتا تھا۔ یوکے کے حالات نے اسے کافی پریشان کر دیا۔ ایک روز وہ کسی ہوٹل میں ویٹر کی جاب کر رہا تھا کہ اچانک اس کی ملاقات پاکستان میں اپنے کالج کے پرانے دوست احتشام سے ہوئی۔ احتشام عرصہ دراز سے یوکے میں سیٹل تھا۔ اس نے چونک کر مفاز کو دیکھا، پھر اسے پہچانتے ہوئے انتہائی گرم جوشی کے ساتھ اپنے ساتھ گلے لگایا۔ اس نے مفاز کو اپنا ایڈریس دیا کہ وہ اس سے ضرور ملاقات کرے۔ احتشام وہاں ڈرائیونگ کرتا تھا اور لیگل تھا۔ سنڈے کو مفاز اس سے ملنے اس کے اپارٹمنٹ میں گیا تو اس کی ملاقات بھاری بھرکم ادھیڑ عمر نینسی پال سے ہوئی
جس کے ساتھ احتشام نے شادی کر رکھی تھی، وہ صرف ویکینڈ کو اس کے پاس آتی تھیں اور سنڈے گزار کر چلی جاتی۔ مفاز کو یہ جان کر انتہائی حیرت ہوئی کہ احتشام ان سے انتہائی چھوٹا تھا۔ اگر اس عورت کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ احتشام کا ہم عمر ہوتا، اور احتشام اس کے ساتھ یوں محبت سے فرینکلی باتیں کر رہا تھا کہ بالکل بھی احساس نہ ہو رہا تھا ان کی عمر میں کوئی خاص فرق تھا۔ دونوں بہت خوش تھے۔ نینسی بات بے بات احتشام کو کس کرتی تو مفاز کو یوں محسوس ہوتا جیسے ماں اپنے بیٹے کو پیار کر رہی ہو۔ نینسی مفاز کے ساتھ بھی بڑی محبت سے پیش آئی اور ان کے کھانے کے لیے کافی کے ساتھ سینڈوچز اور کوکیز لے کر آئی۔ پھر اس نے گھر کی صفائی کی اور شام کو واپس اپنے اپارٹمنٹ چلی گئی۔ مفاز انتہائی حیرت سے سب کچھ آبزرو کر رہا تھا۔ یار، نینسی میری وائف ہے اور وہ بھی لیگل، پھر تم اتنی حیرت سے کیا دیکھ رہے ہو؟ احتشام نے مسکرا کر پوچھا۔ میں تو تم لوگوں کے ریلیشن شپ پر حیران ہو رہا ہوں کہ بیوی ایک ہفتے بعد ہسبینڈ سے ملنے آتی ہے، پھر بھی دونوں کتنے خوش ہیں۔ نہ تم اسے پوچھتے ہو کہ وہ پورا ہفتہ کس کے ساتھ گزارتی ہے، اور نہ ہی وہ تم سے پوچھتی ہوگی کہ تم کس کے ساتھ رہتے ہو۔ مفاز نے قدرے حیرت سے پوچھا تو احتشام اس کی بات سن کر مسکرانے لگا۔ یار، یہاں کا ماحول بہت لبرل ہے، یہ کوئی پاکستان تھوڑی ہے کہ واش روم میں بھی جانے سے پہلے بیوی کے رجسٹر میں حاضری لگوانی پڑے۔ یہاں سب کچھ جائز ہے۔ یہاں کر انسان کا دماغ بہت آگے نکل جاتا ہے اور پاکستان کی چھوٹی سی مینٹیلٹی بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ احتشام نے قدرے مسکراتے کہا، لیکن یار، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہاری اور نینسی کے ریلیشن شپ میں کیا چیز کامن ہے، محبت یا پھر کچھ اور؟ مفاز نے حیرت سے پوچھا۔ صرف پیسہ اور ضرورت، احتشام نے گہری سانس لیتے جواب دیا۔ تو مفاز چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ مفاز نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے لیگل ہونے کے لیے اس کے نام کی ضرورت تھی اور اسے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کر دیا، وہ بھی خوش، میں بھی خوش۔ نہ وہ میرے معاملات میں دخل دیتی ہے اور نہ ہی میں اس کے۔ وہ پورا بھی کیا کرتی ہے مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں، اور میں کیا کرتا ہوں وہ کوئی انٹرفیئر نہیں کرتی۔ زندگی اس کے لیے بھی آسان ہے اور میرے لیے بھی، احتشام نے قدرے صاف گوئی سے بتایا۔ تو اس کی باتیں سن کر مفاز کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ کیا تمہیں ابھی تک ایسی کوئی لڑکی نہیں ملی جس سے تم ایسی شادی کر لو ہماری طرح؟ احتشام نے مسکراتے کہا۔ نہیں یار، جو بھی ملی وہ بس وقتی طور پر انجوائے کر کے چلتی بنی۔ پیپر میرج کے لیے وہ بہت پیسہ مانگتی ہیں اور لیگل میرج کے لیے وہ خود اپنے آپ کو کسی طرح باؤنڈ کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ مفاز نے برا سا منہ بنا کر کہا، اگر تم چاہو تو نینسی تمہارے ساتھ بھی شادی کر سکتی ہے۔ احتشام نے ہنستے کہا۔ واٹ؟ مفاز کو گویا کرنٹ لگا تو احتشام کلکلا کر ہنسنے لگا۔ آئی مین پیپر میرج۔ احتشام نے ہنستے جواب دیا۔ اٹس امیزنگ یار، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ مفاز نے قدرے حیرت سے کہا، یہاں بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ کوئی پاکستان تھوڑی ہے کہ نکاح کر کے بیوی کو چھوڑ آئے اور وہ سالوں اس کے انتظار میں بیٹھی رہے اور یہاں ہسبینڈ آ کر بالکل بھول ہی بیٹھا ہو کہ کوئی اس کے پیچھے انتظار بھی کر رہی ہے۔ احتشام نے گہری سانس لیتے کہا۔ تو مفاز اس کی بات سن کر ایک دم چونکا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس نے یہ بات اسے کہی ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک دم فاطمہ کا چہرہ گھوم گیا۔ وہ گھبرا کر چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ کیا ہوا؟ تم ایک دم پریشان ہو گئے؟ احتشام نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، مفاز نے آہ بھر کر جواب دیا۔ کہیں تم بھی کوئی شادی وادی کر کے تو نہیں آئے؟ احتشام نے مذاق کرتے پوچھا۔ ہاں، بس منگنی تک بات چلی ہے اپنی کزن کے ساتھ، وہ میڈیکل کے فائنل ایئر میں ہے، مفاز نے گہری سانس لیتے بتایا۔ دیٹس ویری گڈ، تم تو پھر بہت لکی ہو کہ تمہاری ڈاکٹر کے ساتھ شادی ہوگی۔ اگر وہ UK آ جائے تو اس کے اسپیشلائزیشن کے بہت چانسز ہوں گے اور پھر تم یہاں پر بہت اچھی زندگی اس کے ساتھ گزار سکتے ہو، احتشام نے مسکراتے کہا۔ تو مفاز اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں، لیکن اسے یہاں لانے کے لیے پہلے مجھے اپنے آپ کو بھی اسٹیبلش کرنا ضروری ہے، مفاز نے گہری سانس لیتے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نینسی سے بات کرتا ہوں، اس کی ایک فرینڈ شادی کرنا چاہتی ہے، اگر وہ تم سے میرج کے لیے تیار ہوتی ہے تو پھر تم اس سے شادی کر لینا اور یوں تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، احتشام نے مسکراتے کہا۔ تو اسے امید بن گئی۔ وہ اس کا بہت شکریہ ادا کرتا واپس اپنے اپارٹمنٹ میں چلا آیا۔ فاطمہ کالج سے واپس آ کر لاؤنج میں بیٹھی ہی تھی
کے کارنر میں رکھا ٹیلی فون بجا۔ کافی بیلز کے بعد فاطمہ نے کان سے لگایا، ہیلو کہا۔ دوسری جانب مفاز تھا۔ اوہ آپ، فاطمہ نے گہری سانس لیتے کہا تو مفاز اس کی آواز سن کر ایک دم چونکا۔ کیا تمہیں میری کال سن کر حیرت ہو رہی ہے؟ مفاز نے قدرے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، فاطمہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ تم نے اپنا سیل نمبر چینج کیا ہے اور مجھے بتانا گوارا ہی نہیں کیا، اس لیے مجھے لینڈ لائن نمبر پر فون کرنا پڑا، مفاز نے شکایتی لہجے میں کہا۔ ہاں، میں اسٹڈیز میں بہت بزی ہوں اور میرا سیل زیادہ تر آف رہتا ہے، فاطمہ نے گہری سانس لیتے بتایا۔ کیا تمہاری زندگی میں مجھ سے زیادہ تمہاری اسٹڈیز کی امپورٹنس ہے؟ مفاز نے قدرے خفگی سے پوچھا۔ یہ وقت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس وقت میرے لیے میری اسٹڈیز بہت امپورٹنٹ ہے، فاطمہ نے صاف گوئی سے بتایا۔ اور میں؟ مفاز نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ جس وقت ہم دونوں ساتھ ہوں گے تو اس وقت میرے لیے سب سے اہم صرف آپ ہوں گے، فاطمہ نے سنجیدگی سے کہا تو مفاز اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں اپنے ڈاکومنٹس بنوانے کی کوشش کر رہا ہوں اور جیسے ہی میرے پیپر بنیں گے تو میں تمہیں آ کر لے جاؤں گا اور پھر تم یہاں آ کر اسپیشلائزیشن کرنا، مفاز نے کہا تو فاطمہ اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ کیا تمہیں میری بات سن کر خوشی نہیں ہوئی؟ مفاز نے چونک کر پوچھا۔ معلوم نہیں کہ کس بات پر خوش ہونا چاہیے اور کس پر نہیں، فاطمہ نے قدرے سنجیدگی سے جواب دیا۔ یہاں ڈاکومنٹس بنوانا بہت مشکل کام ہے اور ایک ٹف پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں ڈاکومنٹس اس لیے جلدی بنوانا چاہتا ہوں کہ تم فوراً یہاں آ جاؤ، میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، مفاز نے جان بوجھ کر قدرے جذباتی انداز میں کہا۔ تو یہ بات سن کر اس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ مگر فاطمہ نے بہت سرد مہری سے جواب دیا، ہر بات اللہ کے اختیار میں ہے، جب وہ چاہے گا تو آپ کے ڈاکومنٹس بھی بن جائیں گے اور جب اس کی مرضی ہوگی تو میں آپ کے پاس بھی آ جاؤں گی، فاطمہ نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا تو مفاز اس کی بات سن کر ایک دم چونکا۔ یہاں انسان کو ہر کام کرنے کے لیے خود اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، یہ پاکستان نہیں کہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ، اس طرح خود کام نہیں ہوتا، یہاں لوگوں کو خود خدا بن کر اپنے کام کرنے پڑتے ہیں، مفاز نے قدرے منہ بنا کر خفگی سے جواب دیا تو فاطمہ اس کی بات سن کر ایک دم چونکی۔ کیا یہاں کا خدا وہاں کے خدا سے مختلف ہے؟ فاطمہ نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، یہاں کا خدا سب کچھ انسانوں پر چھوڑتا ہے اور پاکستان میں لوگ سب کچھ خدا پر چھوڑتے ہیں، مفاز نے کہا تو فاطمہ کو اس کی باتیں عجیب سی لگی۔ یہ لیجئے، اماں جان آ گئیں، آپ ان سے بات کریں، فاطمہ نے اماں جان کو لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھ کر کہا اور جلدی سے ریسیور اماں جان کو پکڑا دیا۔ اماں جان اس سے باتیں کرنے لگیں۔ انہیں جو اس سے کئی شکوے تھے وہ سب ایک دم ختم ہو گئے۔ فاطمہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور صوفے پر نیم دراز ہو کر مفاز کے بارے میں سوچنے لگی۔ واقعی ہی بہت زیادہ تبدیلی آ گئی تھی اور اسے بہت پریشانی ہونے لگی۔ احتشام نے مفاز کو ایک 40 سالہ عورت مارتا سے ملوایا۔ مارتا دبلی پتلی اسمارٹ عورت تھی مگر دونوں ٹانگوں سے مفلوج، وہ ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ احتشام مفاز کو اس کے اپارٹمنٹ لے کر آیا۔ مارتا تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے مگر کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ، احتشام نے گہری سانس لیتے کہا تو مفاز نے ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ لیکن وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن زیادہ اسٹرکٹ نہیں، بس تمہیں ہر مہینے ایک ریزنیبل اماؤنٹ اسے دینا پڑے گی، اگر تم راضی ہو تو مارتھا کے ساتھ سارے میٹر ڈسکس کر لو، احتشام نے کہا اور مارتھا کی طرف دیکھنے لگا۔ مارتھا نے بھی مفاز کی طرف بغور دیکھا اور اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ اوکے ٹھیک ہے، میں ڈسکس کرنے کو تیار ہوں، مفاز نے مارتھا کی طرف دیکھا اور قدرے توقف کے بعد سوچتے ہوئے بولا۔ گڈ، میرا خیال ہے اب تم دونوں وہ تمام ٹرمز ڈسکس کر لو، مجھے ایک ضروری کام ہے، مفاز میں تم سے بعد میں ملوں گا، احتشام کہہ کر چلا گیا اور دونوں نے ڈسکس کرنے کے بعد ہاتھ ملایا۔ مفاز گہری سوچ میں ڈوب گیا، اسے ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر ایگری کرنا چاہیے تھا کہ نہیں، وہ سوچتا رہا، مگر اس کے لیے اس وقت سب سے اہم اپنے ڈاکومنٹس بنوانا تھا۔ ڈاکومنٹس بنوانے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، اس لیے وہ مارتھا کی تمام شرائط مان گیا۔ احتشام تو ایک بوڑھی عورت کے ساتھ رہ رہا ہے اور دونوں کی لائف کتنی سموتھ جا رہی ہے، پھر مجھے بھی نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیے، سب ٹھیک ہی ہوگا۔ کیا یہ کم ہے کہ میں یہاں لیگل ہو جاؤں گا اور میری کافی ساری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، مفاز نے گہری سانس لیتے ہوئے سوچا
اور اپنا سر جھٹک کر تمام منفی سوچوں کو ذہن سے نکال دیا۔ آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگا۔ مارتھا نے بھی مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کس کرتے مفاز نے گہری سانس لے لی، اس کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگا۔ فاطمہ رات کو گہری نیند سو رہی تھی جب اس نے خواب میں مفاز کو دیکھا۔ وہ ایک دلدل میں پھنسا ہوا تھا، دونوں ہاتھ باہر نکال کر بچاؤ بچاؤ آوازیں دے رہا تھا۔ فاطمہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی اور اسے دیکھ رہی تھی، اسے بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگی، پاس گزرتے ہوئے لوگوں کو بلند آواز میں پکارتی رہی، مگر کوئی بھی اس کی آواز پر نہیں رکتا۔ وہ روتی مفاز کی طرف دیکھتی اور جلدی سے اس کی طرف خود بخود قدم بڑھاتی، مگر جیسے ہی وہ قدم اٹھاتی مفاز ایک دلدل میں کہیں غائب ہو جاتا۔ فاطمہ کو سمجھ نہ آ رہا تھا وہ کہاں گیا ہے۔ انتہائی پریشان ہو کر پاگلوں کی طرح ادھر ادھر پھرتی پکارتی رہی، مگر وہ اسے کہیں دکھائی نہ دیا۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور یوں روتے چلاتے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، اس کا چہرہ اور جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ اسی وقت فجر کی اذانیں سنائی دینے لگیں تو اس کا دل بری طرح گھبرانے لگا۔ وہ کتنی دیر پریشان ہو کر سر تھامے بیٹھی رہی، اس کے دل میں انجانے سے خوف اور وسوسے جنم لے رہے تھے۔ اس کی وہاں پر جو بھی سرگرمیاں تھیں اسے کافی حد تک ہادیہ کے ذریعے معلوم ہو چکی تھیں، مگر ایسا کیا کام ہے جس میں اس کے لیے انتہائی ہلاکت ہے۔ وہ پریشان ہو کر بیڈ سے اٹھی اور لائٹ آن کی تو اسی وقت اماں جان اسے فجر کے لیے اٹھانے آ گئیں، مگر اس سے پہلے ہی وہ بیدار ہو کر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ وہ چہرے سے کافی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اماں جان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے چہرے پر ہاتھ لگاتے پوچھا۔ اس کا جسم کافی ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اماں جان ایک دم پریشان ہو گئیں۔ خیریت تو ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تمہارا جسم اتنا ٹھنڈا کیوں ہو رہا ہے؟ اماں جان نے انتہائی پریشان ہو کر پوچھا تو فاطمہ گھبرا کر ان کی طرف دیکھنے لگی اور فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ اماں جان کے ساتھ لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے ارے میری جان، کیا ہوا؟ تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اماں جان نے محبت سے اس کی سر پر پیار دیتے کہا اور اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ اماں جان، میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے۔ وہ اماں جان کو خواب کی تفصیل بتانے لگی تو اماں جان نے بھی ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھا اور ان کا دل دھڑکنے لگا، چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمایاں ہونے لگے۔ میں نے بھی ایک ایسا خواب علی رضا کے بارے میں دیکھا تھا، بے ساختہ اماں جان کے منہ سے نکلا تو فاطمہ نے بری طرح گھبرا کر ان کی طرف دیکھا۔ اماں جان، پھر اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ فاطمہ نے پریشان ہو کر پوچھا۔ کچھ نہیں، تم فکر نہیں کرو، صبح میں اس کے نام کا صدقہ نکال دوں گی۔ پردیس میں ہزار پریشانیاں ہوتی ہیں، اللہ سب پر اپنا کرم کرے اور مفاز کو بھی خیریت سے رکھے۔ اٹھو بیٹا، اب نماز پڑھ لو، خصوصی دعا کرو، اور میں بھی کرتی ہوں، اماں جان نے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ فاطمہ وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ جب نماز ختم کر کے مفاز کے لیے ہاتھ بلند کر کے دعا کرنے لگی تو اس کی آنکھوں سے شدت سے آنسو گرنے لگے، بری طرح ہچکیاں بھرنے لگی۔ وہ اس قدر جذباتی ہو کر اس کے لیے دعا کر رہی تھی کہ اپنی کیفیت دیکھ کر خود ہی چونک گئی۔ اسی لمحے اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ واقعی مفاز کو بہت زیادہ چاہتی ہے۔ اس نے کئی بار اس کے ساتھ رابطہ منقطع کیا تھا اور اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ مفاز کا اس کے ساتھ صرف دنیاوی رشتہ ہے، اس کا حقیقی رشتہ تو اپنے رب کے ساتھ ہے، مگر آج یہ دنیاوی رشتہ اس پر اس قدر حاوی ہو گیا کہ وہ خود بھی حیران رہ گئی۔ اس نے ایک دم جو تکلیف اور تڑپ مفاز کے لیے محسوس کی تھی اس نے اسے ایک دم حیران کر دیا اور اسے یوں محسوس ہونے لگا، رشتے چاہے دنیاوی ہوں یا روحانی، جن میں انسان کا دل اور روح شامل ہوتی ہے، ان کی تکالیف ہمیشہ دکھ دیتی ہے اور ان کی خوشی سکون۔ وہ کتنی ہی دیر جانماز پر بیٹھی مفاز کے لیے دعائیں کرتی رہی، یہاں تک کہ جب اس کا دل قدرے پرسکون ہو گیا تو وہ اٹھ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کا سر بہت بوجھل ہو رہا تھا، پھر ایک دم سر میں شدید درد ہونے لگا۔ وہ وہیں بیڈ پر سو گئی۔ وہ کالج جانے کے لیے بھی نہ اٹھی تھی۔ سکینہ اسے اٹھانے آئی اور دو تین بار اسے پکارا۔ جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تو اماں جان کے پاس چلی گئی اور انہیں بتانے لگی، ہاں وہ رات بھر کچھ پریشان رہی ہے، اگر سو رہی ہے تو سونے دو، کوئی بات نہیں اگر وہ کالج سے چھٹی کر لیتی ہے۔ اماں نے آ بھر کر کہا تو سکینہ چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔
کیوں بیگم صاحبہ، خیریت تو ہے نا؟ بیٹی کیوں پریشان ہے؟ سکینہ نے قدر فکر مندی سے پوچھا۔ بس یوں ہی، مفاز کے بارے میں اس نے کوئی برا خواب دیکھا ہے، بلکہ تم ایسا کرو آج اس کا بھی کچھ صدقہ دے دو۔ اماں جان نے اپنے پرس سے پیسے نکال کر اسے پکڑائے۔ بیٹی مفاز میاں سے بہت شدید محبت کرتی ہے، اللہ دونوں کی محبت کو سلامت رکھے، سکینہ نے دعائیہ لہجے میں کہا تو اماں جان نے ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھا اور گہری سانس لے کر آمین کہا اور آہ بھر کر خاموش ہو گئیں۔